न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। एक मारूफ एंकर जहांगीर सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि जंग हो रही ईरान में और असर पड़ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से रूस पे है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। कैसे अपने घर को, अपने बच्चों का पेट पालेंगे, कैसे बच्चों को तालीम देंगे, ये मैं आज मालूम करूंगा जहांगीर सैयद साहब से कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से, क्योंकि बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी इन चीज़ों पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असलम भाई, आपने जो मौजू छेड़ा है वो एक ऐसे वक्त पे छोड़ा है कि देखने से अंदाज़ा ये होता है कि जो जंग की सूरत हाल है उसके अंदर एक आतिश फसा सा बन गया है और दुनिया की तबाही जो है फैलती जा रही है, वो हमें भी बहुत मुतासिर कर रही है। और अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें तो अल्लाह ना करे कि ये जंग जो है वो वसी हो और इसके असरात हमसे भयानक आएँ। अभी भी उसके कुछ न कुछ असरात हम पे नज़र आ रहे हैं जिससे पूरी कौम परेशान है। लेकिन उससे पहले एक और भी बात है कि ये तो एक नागानी आफत है, जंग हो गई है, सब कुछ हो गई, लेकिन हमें हमारी हुकूमतों की पॉलिसी ने हमें इतने बेबस कर रखा है कि हम इतने मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। इतनी महंगाई ने हमें परेशान कर रखा है, हलकान कर रखा है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसकी वजह है कि उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं, जो अपनी पॉलिसी रखी हैं, कर्ज़ ले के पीते हैं, ये वाली बात है। तो इससे निकल के उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम नहीं किया, सब नुमाइशी फ़ैसले किए हैं। और कुछ सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं, वो ठीक बताते हैं, उसकी वजूहात होती हैं कि ज़ाहिर है कि आप जो है वो कर्ज़ लेकर ख़जाने में डालें या अपनी कमाई के नतीजे में डालें। होता तो ये इंडिकेटर सही कह रहे होता है कि थोड़ा इम्प्रूव हो गए, लेकिन इसके अलावा भी आपने क्या किया, आपने इंपोर्ट बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आपने किया, लेकिन आपने एक्सपोर्ट बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। इंपोर्ट का तो मतलब है बाहर की बनी बनाई चीज़ें यहाँ हम लाएं, उसको बेचें, और चीन उस पर जो है डोमिनेटेड है। चीन की अशिया सस्ती मिल जाती है, हमारी पूरी सनत जो है वो डूब रही है। फिर कहते हैं कि डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। इसी उम्मीद पर हम बात भी करते हैं और हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। तो ये वाली सूरत हाल है। आप जी जहांगीर साहब, देखें, एक तरफ हम कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम फ्यूल बचाएं, बच्चों की स्कूल से छुट्टियां करवा दें, काम जो फैक्ट्रियां हैं, जो ऑफिस हैं, वो 5 दिन खुलेंगे हफ्ते में। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जब कराची शहर में आते हैं 3 दिन के लिए, उनके पास 35 गाड़ियाँ उनके आगे पीछे चलती हैं, करोड़ों रुपए का पेट्रोल फूंक कर वो इस कौम का वो चले गए। उसके बाद अगर हम बात करें मरियम नवाज़ की, जो कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, उनके पास 11 अरब का एक हेलीकॉप्टर है जिस पे वो घूमती हैं, करोड़ों का रोज़ का पेट्रोल फूंकती हैं। तो इधर आप कहाँ देंगे? तो ये अलमिया ही तो यही है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कौल व फ़ील में तज़ाद है। अगर आपने ये ऑस्टेरिटी की जो मुहिम है और ऐलान किया है, जिसको किफ़ायत शारी कहते हैं, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा दी हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन वो भी ऐसी खोखला से लगता है, अगर आप डीप में जाके देखें तो ये लगता है। अब ये जो 20-20 ग्रेड के अफसर होते हैं, इनकी आप मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं कि इनकी भी आजकल जो है सिक्योरिटी जाती है तो कोई कम नहीं होती है। पेट्रोल कम नहीं हुआ है। पेट्रोल कहते हैं कि 20 था तो 10 हो गया है। 10 का तो इस्तेमाल है, ये है कि जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा है, जो अब ये है कि पेट्रोल पहले गवर्नमेंट की खाते में मिलता था, अब जो है दबाव की बुनियाद पर डायरेक्ट जो है पेट्रोल पंपों से मिलता है। तो पेट्रोल तो नहीं बचा ना, उनकी जेब से गए नहीं गए, तो हुकूमत की जेब से गए नहीं गए, लेकिन पेट्रोल की जो बचत करनी थी, जिसका हमें एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, उससे तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये तो धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। इस पर आप ये देखें, ये सूरत हाल का जवाब तो मैंने दिया है। अगर आप कुछ, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन मसला वहीं फिर आता है कि अगर हम मुशीरों की, वज़ीरों की बात करें, ये वही बात आती है। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तो गाने गाते हैं,
لیکن ان کے وزیر اور مشیر ان کے بچوں کو گاڑی, ہماری سرکاری گاڑی لینے جاتی ہے سر, سرکاری گاڑی بچوں کو پک کرنے کے لیے, ان کی فیملی کو پک کرنے کے لیے, ان کی سبزی لانے کے لیے سرکاری گاڑی. آخر اس قوم کو کہاں لے کے جایا جاتا ہے, کہاں لے جائیں گے لوگ؟ سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ قوم کو کہاں لے جائیں گے. کوئی سمت نہیں ہے, اس کا تعین نہیں ہے, یہ قوم کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے, ہانکا جا رہا ہے. لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, وہ جو ہے وہ آگے آگے چلتی ہے, سارے خطرے خود ڈائریکٹ مول لیتی ہے. اور جو گڈیرے ٹائپ کے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, پیچھے سے ہانکتے ہیں جانوروں کی طرح. ہمیں ہانکا جا رہا ہے, ہماری لیڈرشپ نہیں ہے. یہ پیچھے سے ہمیں دھکا دیتے ہیں اور غلاموں کی طرح, یہ بکریوں کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں. ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی غلامانہ زندگی ہے, اور ہمارے آقا اس سے بڑے غلام ہیں. وہ جو ہے بڑے پیمانے پہ بڑے پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ چھوٹی سی ایک تھال کہہ لیں, اسی کے اندر ہم بیٹھ کے جو ہے اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں. ہم غلام ہیں, ابن غلام ہیں, ابن غلام ہیں, ہمارے آقا بھی غلام ہیں, ہم بھی غلام ہیں. کیونکہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ وہی اتاب کہ ہمیں غلام ہیں, یعنی ہم ایک الفاظ جو ہماری صحافتی برادری میں کہتے ہیں کہ ہمیں بتی کے پیچھے لگا دیا کہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں اور ہم جو چاہیں وہ کرتے رہیں. ابھی دیکھیں 135 روپے انہوں نے پیٹرول میں کل بڑھائے, اس کے بعد رات کے 11 بجے اعلان کرا کہ 80 روپے ہم کم کر رہے ہیں. یعنی ایک حد ہو گئی ہے, کیا کہیں, الفاظ نہیں ہیں لوگوں کے لیے کہ کچھ کہیں گے تو کہتے ہیں کہ صحافی لوگ غلط کہتے ہیں. 135 روپے بڑھا کر 80 روپے کم کریں, یعنی 4-5 گھنٹوں کے اندر. اس کے بعد انہوں نے پیٹرول نہز پہ لا کے, اور کوئی سیاسی پارٹی سر, کوئی سیاسی پارٹی ابھی تک آواز نہیں اٹھا رہی. اس کے مقصد ہے کہ سب کا حصہ جا رہا ہے. بات حصے کی نہیں ہے, بات تو اقتدار میں حصے داری کی ہے. یہ نہیں کہ حصہ مل رہا ہے, پورے اقتدار میں حصے داری ہے. کون کس کے خلاف بولے؟ کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, کوئی صوبائی گورنمنٹ میں ہے, کہیں ہے. سب بندر باٹ ہے سر جی. یہاں کون سی جمہوریت ہے, کون سا ہمارے اختیار میں ہے کچھ؟ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. جو طاقتور حلقے جو ہے ہم سے چاہتے ہیں وہی کام ہم سے لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا احتجاج ہوا تھا, اب اس پہ ایسی پابندی لگائی گئی کہ وہ احتجاج نظر ہی نہیں آیا کہیں. کوئی تھوڑے تو پارٹیوں پہ پابندی لگا دی کہ وہ احتجاج کرے گا, اس کے لیے تو اس کو بھی اندر کر دیا جائے گا سر. یا تو یہ کوئی گیم کھیلا جا رہا ہے, نورا کشتی ہے. نورا کشتی تو خیر کیا ہے, اب تو نورا کشتی کی بھی طاقت نہیں رہی. وہ بھی ایک کشتی ہوتی ہے, اس میں بھی تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں منزل کا تعین نہیں ہے, اور جو ہے ادھار کھاتے کی دکان ہے, یہ کتنے دن چلے نہ چلے, اور کیسے حادثے کیسے لمحے ہوتے ہیں, اور یہ ہماری قسمت ہے. ابھی جو اس جنگ کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں تو یہ دیکھیں کہ مشرق وسطی پورا ہے, اب وہ مسلمان ممالک ہیں, ادھر ایران بھی ہے, ادھر یہود, اور تو ادھر کی بات یہ ہے, یہ بات یہود و نصارہ کی نہیں ہے. بات جو ہے وہ یہود و نصارہ جو ہے وہاں ایسی جگہ بھی کر رہے ہیں جو انہی کے کھاتے کے ہیں. ابھی انہوں نے صلیبی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جنگ لڑ رہے ہیں. وہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے تو ہم جذباتی ہوتے ہیں, تو وہ اس چیز کو حاصل کر کے جذبات دینے رہے. وہاں کے پوپ نے اعلان کر دیا کہ یہ عیسائیت کی تعلیم ہی یہ نہیں ہے کہ جنگ کی جائے اور ظالمانہ طور پر جو ہے انسانوں کو مارا جائے, ہلاکت میں ڈالا جائے. یہ ساری چیزیں مفاد کی ہے. اس کو آپ کچھ کوئی بھی نام دے دیتے ہیں. اب یہ امریکہ جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے. اب یہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا آخری چراغ, جو شب آخر کا چراغ ہے, وہ ڈوبنے پہ آتا ہے تو تھوڑا بھڑکتا ہے. اب یہ بھڑکاؤ ہے اس کا, اس میں کوئی مدبرانہ تدبر کی کوئی بات نہیں ہے, ان کی پلاننگ کچھ نہیں ہے, اور ان کی ساری جمہوریت کھل کے سامنے آ گئی ہے. جس پہ ہم ناز کرتے تھے کہ ہیومن رائٹس ہے, یہ کیا ہیومن رائٹس ہے؟ آپ نے 135 بچوں کو بمبارڈمنٹ میں زخمی, انہوں نے کیا وہ دیا تھا, ہلاک کر دیا. جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, اندھا دھند مار رہے سب کو.
جنگ کے وہاں اصول ہوتے ہیں جہاں جنگل کا قانون ہو نا، وہاں ان کے اصول ہوتے ہیں، جانوروں کے اصول ہوتے ہیں. یہ جو ظالم اور سفاک اور یہ ہلاکوں، ان لوگوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے. آپ جنگ کے اصول وہاں ہوتے ہیں. یہاں کیا ہے، اب یہ تو جنگل سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ حالت خراب ہو گئی ہے. اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ قہر خداوندی جو ہے وہ ظالموں کا، پھر وہ ہے کہ دعا سے کام نکال رہے ہیں ہم، کہ کچھ کرنے کی حالت میں تو ہم ہے نہیں. ہم نے کیا کوئی تیاری نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز سے جو ہے فاقے سے تھے. ان کی گولڈ امریکہ کا کہنا ہے یہ، وہاں کے اس کے یہودی جو ہیں ہمارے، ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جو صدر تھی نا گولڈ میئر، اس نے بولا کہ میں یہ مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کروں. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب نکالی. اس میں دیکھا کہ 3 دن سے فاقے سے تھے، لیکن بہترین قسم کی تلواریں جو ہیں پیچھے لٹک رہی تھیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے توازن کو قائم رکھنا چاہیے. ہے جرم ضعیفی مرگ مفاجات. جس کو ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، اس کو مرنا ہی مرنا ہے، اور کمزوری کی موت مرنا ہے، ہلاکت کی موت مرنا ہے. یہ ہماری ہے. اب یہ ہم کچھ کر ہی نہیں سک رہے، نکل ہی نہیں سک رہے، اس لیے کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. ہماری تو تیاری قرض لینے کی تیاری ہے، اور اس پہ ہم نازاں ہو کے بات کرتے ہیں. اور ہم جو ہے کیسی ہم باتیں کرتے ہیں. ہم ناز برداری دے کے ہمارا غرور کس بات پہ، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم حکومت چلا رہے ہیں. ابے حکومت کیسے چلا رہے ہو تم، ہمیں معلوم ہے نا. اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ سر میں نے دیکھا کہ جس طریقے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آیا، اور اسی طریقے سے ہم پڑوسی ملک کی بات کریں ہندوستان کی، یہ مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ایک ہی پالیسی ہے کہ دنیا کو برباد کرو اور اپنی سیاست چمکاؤ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کروں تو امریکہ کے اندر بھی 32 لاکھ لوگ دربدر ہو چکے ہیں. امریکہ خود پریشان ہو چکا ہے اس لڑائی سے، لیکن ابھی بھی وہ ہٹ حرامی پہ ڈٹا ہوا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ کریں. تو ابھی سننے میں آئے کہ پاکستان کو بیچ میں ڈال لیں کہ تاکہ بات کریں کچھ اس کی. یہ بھی سننے میں آیا. دیکھیں، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 2 ہفتے کی جو اجازت لی تھی، اس کے اندر پاکستان نے جو ہے مذاکرات کیے. مذاکرات کے نتیجے میں اب کافی بات بہتر ہوئی، لیکن اب 48 گھنٹے رہ گئے جب یہ انٹرویو ہو رہا ہے. تو 48 گھنٹے بعد ٹرمپ نے ایک مزید دھمکی دی کہ ہم اس کو جو ہے وہ اسٹون ایج میں لے جائیں گے، ہم پتھر کے دور میں لے جائیں گے اس کو. جیسے جنگل میں تھے، ننگے گھومتے تھے، غذا نہیں تھی، کوئی بچنے کا سامان نہیں تھا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ناز کرتے ہیں اپنی روایات پہ، اپنی جمہوریت پہ، اس کے قانون پہ، اس کے آئین پہ. حال اب ذرا سا جھٹکا لگا ان کو تو وہ کھل کے ننگے ہو گئے. ان کی حالت کیا ہے نا. تو یہ ساری جب چیزیں ہوں گی تو چیزیں عبرت ہونی چاہیے کہ یہ دیکھیں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں، ان کی روایت پہ ناز کرتے ہیں، ان کے رہن سہن پہ ناز کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت ان سے جو ہے کمتر سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے بہتری تو کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ دنیا بھی کمزور نہیں سمجھتی اور آخرت میں بھی ہمارا جمتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے بالکل. لیکن ایک چیز اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایران اور امریکہ کی تو جنگ لگی ہے، ہندوستان بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، بنگلہ دیش بھی ہمارا پڑوسی ملک. وہاں اس طریقے سے مہنگائی نہیں بڑھ رہی، نہ پیٹرول پہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں. آخر ہماری حکومت کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے جو آئے دن پیسے بڑھائے جا رہے ہیں؟ اس پہ ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیے، حکومت کا مطلب ہوتا ہے جس کا حکم چلے. ہماری حکومت حکم تھوڑی چلتا ہے. ہم روزانہ جو ہے وہ منہ سے گولے نکالتے ہیں اور فن دکھاتے ہیں، اس پہ ناز ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 25 کروڑ انسانوں کو جو ہے بیوقوف بنا دیا. دیکھو کہ سب ہماری باتوں میں آئے ہوئے ہیں. ارے پیٹ کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ انسان کی ہر سوچ کو مار دیتی ہے. آپ جو ہے نا بھوک کی زبان کی نہیں سمجھ پا رہے، غریبوں کی بھوک کی زبان سمجھ پا رہے. اس کی جب انجام بہت برا ہوتا ہے، اندر کی پھوٹ پڑے. آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم اچھے باتیں کر لیں، چلیں ہم اچھی باتیں کر لیں.
کہ آپ کو جو ہے IMF نے قرض دینے کا اعلان کر دیا، اب جو ہے آپ کی مشکل آپ کی آسان ہو گئی، اب آپ کو جو ہے چین بھی زیادہ دے گا، وہ دے گا. ساری باتیں جو ہے کھوکھلی ہیں. آج اگر شروع سے کرتے، جب مشرقی پاکستان جو ہے وہ جدا ہوا تھا، تو جب سے ابھی کرتے تو ابھی ہم بہتر طور پہ، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ان سے آگے. وہ بنگلہ دیش کی مثال دینا، ان کی ابھی ان میں جو وہاں جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں وہ ہم سے بہت کم بڑھی ہیں. نہ کے برابر دیکھا جائے تو نہ ہندوستان میں بھی کوئی خاص نہیں بڑھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ جہانگیر صاحب ہم نے تو ہر چیز کو دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. جب ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں یا فیلڈ میں جا کر، تو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹرز تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بدنام کرتے ہیں. تو کیا ہم بدنام کرتے ہیں یا ہم حقیقت کو دکھاتے ہیں؟ ہمارا کام تو حقیقت دکھانا ہے، تو ہم بدنام تو نہیں کر رہے اس میں. یہ میں تو ہم تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ آپ کو تو اور شہرت ہو گئی کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہی تو نام کریں گے نا آپ کا، اسی پہ تو آپ بدنام ہوں گے نا. تو آپ کو تو عزت مل رہی ہے، آپ کو تو کامیاب جا رہے ہیں. آپ اس کو سوچنا چاہیے اپنے ضمیر سے، اپنی سوچ سے. اپنی جو باتیں کرتے ہیں انگلیاں اٹھا کے اللہ کے حوالے دیتے ہیں، اس سے ڈر کے بات کرنے، اوریجنلی جو ہے دیکھیں. اب یہ ہے کہ حکم جو ہے اگر کسی کا آپ مانتے ہوتے، اگر آپ میں یونٹی ہوتی تو بہتری کا کوئی سامان ہوتا ہے. یہاں ہے نہیں. خدا سے دعا یہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ سوچ پیدا کرے کہ ہماری کمزوری جو، ٹھیک ہے ہم دعائیں بھی مانگیں، ہم عبادتیں بھی کریں، ہم حج و عمرہ بھی کریں، لیکن ہم سب سے ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی کریں. ایک تیاری آخرت کی ہوتی ہے، ایک اس دنیا کی کمزوری مٹانے کی تیاری ہوتی ہے، ظالموں سے کو دبانے کی تیاری ہوتی ہے. تب کہیں زندگی بنتی ہے، روشن ہوتی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے بدعمال لوگ ہیں نا یہ جن کو کہتے ہیں آپ، انہوں نے طاقت پیدا کی ہے. ابھی فلسطینیوں کے پاس نہیں تھا راکٹ، اب کیا ہوا کہ وہ تہس نہس ہو گئے. اب ایران کے پاس ہے تو وہ ٹک نہیں پا رہے. تو اس کا مطلب کیا فرق کیا ہوا؟ طاقت کا فرق ہوا نا. نہیں، اس کو آپ ایمان کی طاقت کہیں، آپ اس کو دنیا کی طاقت کہیں، لیکن طاقت جو ہے طاقت ہے. طاقت کی تیاری کے بغیر آپ اندر کی جنگ بھی، ایک انفرادی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے، نہ اجتماعی جنگ لڑ سکتے. سر ایک چیز تو میں نے اور دیکھی کہ مجھے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، میں الفاظ معذرت کے ساتھ استعمال کروں، ان حکمرانوں کو شرم نہیں آتی. اگر ہم آج سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کل دوسرے ہمیں غلط کہتے ہیں، آپ بیٹھے تو میں آپ کو غلط کہتا ہوں. اگر میں بات عمران خان کی کروں، اس کے دور میں پیٹرول بڑھایا گیا، مریم نواز چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ رات کے 12 بجے پیٹرول بڑھایا، شرم آنا چاہیے، قوم کہاں جائے گی. جب ڈالر بڑھا تو اس کو چیخنا شروع کر دیا. اب ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ چورن بیچنا ہوتا ہے. دیکھا نا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اب ایسی صورتحال ہے، عمران خان کی بات ہے، اب عمران خان کی بات ہے، اب ان کی تو نام بھی لینا وہ غلط قرار پاتا ہے. اب یہ آئیں گے، اب ان کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے پول کھول رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے، وہ بتا رہے ہوں گے. تو ان کو تو صرف یہ ہے کہ پنگ پونگ ہے ان کی، کھیلتے رہیں گے اقتدار کا کھیل کھیلتے رہیں گے، پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں. ایسے کیا کون سا ایسا فقدان ہے کہ جو حکمراں جاتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں، ڈیفالٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے ملک، اور پھر انہی کو اقتدار دے دیا جاتا ہے. یہ کون سی؟ جی ناظرین، یہ تھے معروف اینکر جہانگیر سید صاحب، اور جن کی آپ نے گفتگو سنی، اور انہوں نے کلیئر کہا کہ جس طریقے سے ہماری پاکستانی قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے. ان حکمرانوں سے ہمیں کیسے جان چھڑانا ہے، کیسے صحیح لوگوں کو لانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پاکستانیوں پہ کہ جس طریقے سے ہمیں برباد کیا جا رہا. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ کل کسی اور نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.